मसीह यस्सु के कादर, जलाली, फ़तेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पर हम खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को आपके लिए लाए हैं और आज बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक, ख़ास मज़मून रोज़े के ताल्लुक़ से। आज बहुत सारे सवालात हमारे बहन भाई करते हैं कि जी हमें रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, रोज़े की अहमियत क्या है, रोज़ा कब और किस तरीके से रखा जाए, और बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके ज़हनों में, ख़्यालों में आते हैं। और अक्सर औक़ात बहुत सारे हमारे बहन भाई मुख्तलिफ़ खुदाम से बहुत सारे सवालात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस मज़मून को, जो रोज़ा है, बड़े गौर के साथ, बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, इन मैसेजेस को सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तवील मैसेजेस होंगे। शायद इसमें 2 या 3 एपिसोड हमें करने पड़ें, लेकिन मैं चाहूँगा कि डिटेल के साथ आपको रोज़े के तल्लक़ से हम बताएं। अहद जदीद में हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए जब उन्होंने मुरादी की, तो मसीह यीशु ने बड़े खूबसूरत और प्यारे अंदाज से हमें रोज़े के तल्लक़ से बताया, सिखाया और हमें कायल किया। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत पढ़ सकते हैं। लिखा है, मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यस्सु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए हमें वो एक तरीका, एक पैटर्न दे दिया है। अब हमें उस तरीके से हमें रोज़े रखने हैं। हम अहद अतीक में देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि रोज़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाए जाते थे, और रोज़े जो थे वो मातम और गम और दुख और तकलीफ़ और उदासी और नोहे की सूरत में रोज़े रखे जाते थे। और ये निशान हुआ करते थे कि वो मातम और गम, दुख, तकलीफ़ और उदासी और नोहे का जो एक ख़ास साइन था वो बनाते थे, जी हम रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखना सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट को खाली रखना नहीं है। भूख और प्यास जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगर है तो आप ये मत कहें जी मैंने रोटी नहीं खाई या मैंने पानी नहीं पिया तो मेरा रोज़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ा जो है ये खुदा और इंसान के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है, और ये बड़ी ख़ास और अहम टीचिंग है, ख़ास तालीम है जो हर मेरे भाई बहन को सीखनी है, समझनी है। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे नहीं मालूम था कि रोज़ा क्या है, फास्ट क्या है, लेंट क्या है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब जवान हुआ, खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदाम से सुना, सीखा, और अभी भी सीख रहा हूँ। एक मैं तालिब इल्म हूँ और खुदा के कलाम से सीखता हूँ मैं, और जितना मुझे आता है उतना मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि फास्ट रोज़ा क्या है। हम देखते हैं दानियल की किताब में कि रोज़ा जो है वहाँ में सबसे पहले नज़र आता है कि हम देखते हैं कि दानियल की किताब में हम देखते हैं कि दानियल जो है एक रोया देखता है, एक ख्वाब देखता है, और वो देखता है कि 3 हफ्ते तक वो मातम करता रहा, और वो कहता है कि ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने पी ना मैंने पी, और ना मेरे मुंह में दाखिल हुई, और ना मैंने कोई तेल मला, जब तक कि वो 3 हफ्ते गुजर ना गए। अब यहाँ हमें मालूम होता है कि रोज़े का ताल्लुक जो है वो अहद अतीक में भी हमें नज़र आता है। और रोज़ा जो है कलाम मुक़द्दस में इसकी ख़ास अहमियत थी। कलाम मुक़द्दस में 1 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है, 3 दिन के रोज़े का ताल्लुक मिलता है, 7 दिन के रोज़े का ताल्लुक पाया जाता है, और उसके बाद 21 दिन के रोज़े का ताल्लुक पाया जाता है, और 40 रोज़ों का जिक्र मिलता है, जिसमें हम देखते हैं 14 दिन के रोज़े की भी हमें मिसाल मिलती है। कलाम मुक़द्दस में लफ्ज़ रोज़ा सबसे पहले क़ज़ात की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। क़ज़ात की किताब ज़रूर पढ़िए और देखिएगा। और रोज़ा जो है ये हमें खुदा और इंसान के दरमियान जो गहरा ताल्लुक है वो हमें सामने लाना है
کہ وہ کس طریقے سے ہم خدا اور انسان کے درمیان اپنے اس رشتے کو، اپنے اس تعلق کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیلی اور سب لوگ اکٹھے بیت ال میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اسی دن شام تک انہوں نے روزہ رکھا اور سوختی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے حضور گزرانی۔ اور عہد عتیق میں روزہ تقریباً 34 دفعہ، اور عہد جدید میں نئے عہد نامے میں روزہ 20 دفعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور 20 جمع 34 54 54 دفعہ ذکر جو ہے بائبل مقدس میں ہمیں روزے کے بارے میں ملتا ہے۔ روزے چونکہ یہودی مناتے رہے، اہل اسلام بھی مناتے ہیں، اور مسیحیوں کا ایک خاص حصہ ہے روزے کے تعلق سے۔ ہم موسیٰ کے وقت میں بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ خدا کا بندہ خدا کے کلام سے ہمیں بتاتا، خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں کہ خدا کے کلام میں ہر ایک بات جو ہے بالکل صاف اور کلیئر بتائی گئی ہے۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 23واں باب اس کی دوسری آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ موسیٰ پہلے اگرچہ روزے اور اپنی جان کو دکھ دینے کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں ماتم کی شکل نظر آتی ہے، اور وہاں نظر آتا ہے کہ جیسا ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی وفات پر بہت ماتم کیا اور نوحہ کیا، یعنی ابراہیم جو تھا خدا پر ایمان رکھتا تھا، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا تھا اور خدا پر ایمان لایا تھا، اور ایک وفادار شخص گنا گیا، ایک وفادار نبی گنا گیا، اور ایک وفادار شوہر بھی گنا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی بیوی سارہ وفات پاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، موسیٰ بھی اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور موسیٰ چونکہ یہ خدا کے بڑے لیڈر تھے، اور خدا کے بڑے لیڈر ہونے کے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی وفات پر ماتم کیا اور نوحہ کیا، چونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل کلیئر ہمیں بتاتا ہے، اور کوئی چیز اس میں ہمیں ایسی نہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ روزہ جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت ہی خاص اور اہم حصہ رہا ہے۔ بہت ساری قومیں، بہت سارے قبیلے آج بھی روزہ مناتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، اور خدا اور انسان کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب کو یوسف کے بارے میں خبر ملی کہ اسے کسی جانور نے پھاڑ کھایا ہے، تو اس نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے وہ ماتم کرتا رہا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی 34ویں آیت آپ ضرور دیکھیے گا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہم یعقوب کے بارے میں، کہ یوسف کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں ہم اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اپنا پیرہن چاک کیا، ٹاٹ اوڑا، اور اس نے کیا کیا، بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی موت پر یوسف اور مصریوں نے 70 دن تک ماتم کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ماتم کا تعلق، دکھ کا تعلق اور نوحے کا ذکر جو ہے ہمیں عہد عتیق میں ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے انسان کا جو تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے، اور وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف روزے کے ذریعے اور دعا کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزے منائے جاتے تھے، اور قدیم قوموں میں روزے کا تعلق جو تھا وہ بہت زیادہ ماتم اور نوحے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو وہ کئی کئی دن تک ماتم کرتے، اور خاندانی طور پر اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق جو تھے وہ زیادہ تر نوحہ کرتے اور چیختے چلاتے اور اپنے طریقوں سے ماتم کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے وقت پر، تو ہمیں 1497 قبل مسیح میں ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ساری قوم کے لیے ایک دائمی قانون جو ہے وہ رائج کیا گیا۔
اور اس کے لیے سخت پابندی کے ساتھ یہ مقرر کیا گیا. اور اس کا اگر حوالہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سارے اگر میں حوالے لکھواؤں گا یا پڑھوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی. احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 29ویں آیت ضرور دیکھیے گا کہ سب سے پہلے جو دائمی قانون کے طور پر جو ایک قانون پاس ہوا، ایک آرڈیننس پاس ہوا، ایک پابندی لگائی گئی، اور وہ روزہ جو تھا مقرر کیا گیا. اور یہ روزے کسی کی موت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کے بارے میں. ساری قوم کو اس دن اپنے گناہوں پر ماتم کرنے اور اپنی جان کو دکھ دینے کا قانون مقرر ہوا تھا. آج بھی ضروری ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں اگر کوئی بدی ہے، گناہ ہے، یا ایسا گناہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے جس کے وسیلے سے ہمیں کوئی مخلصی نہیں ملتی، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی پانے کے بعد ہم شکر گزاری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، معافی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیلی قوم کو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ ساری قوم کو اس دن اپنے گناہوں پر ماتم کرنے اور اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے قانون مقرر کیا. اور اسی طرح روزے مذہب اور عبادتوں کا ایک حصہ بن گئے. اور روزے کا جو خاص مقصد تھا، روزے کا جو ایک خاص پیٹرن تھا، وہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے. کوئی روزہ اپنی زندگی کے لیے رکھتا ہے، اپنی زندگی کی بڑھوتری کے لیے، اپنی کامیابی کامرانی کے لیے، کچھ منتوں کے لیے، اور کچھ خدا کی قربت کے لیے. کچھ روزے جو ہیں اختیاری ہوتے ہیں، اور کچھ روزے جو ہیں شرعی روزے ہوتے ہیں. جو اختیاری ہیں اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ اختیاری روزے کیا ہیں اور شرعی روزے کیا ہیں. اور اختیاری روزے کیا ہیں؟ روزے جو ہیں مختلف طریقوں سے رکھے جاتے تھے، مختلف مقاصد کے لیے رکھے جاتے تھے، اور مختلف اپنی پریشانیوں کے لیے روزے رکھے جاتے تھے. میں آپ کو کچھ ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں روزے کے تعلق سے کہ روزے کن کن مسائل اور مصائب کے لیے رکھے جاتے تھے. سب سے پہلی بات کہ ہمیں آج کی جو ضرورت ہے ہماری آج کے اس دور میں، جو گو کہ یہ پرانے ادوار میں بھی یہ بات ہوئی، آج کے دور میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھنا ہے. کس کے لیے؟ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلا سیموئیل اس کا 7 باب اس کی 6 آیت ضرور دیکھیے گا. آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ روزہ کیا ہے. اور دوسری بات کہ دشمنی کے خلاف جب کسی کے لیے جنگ کے لیے آپ نکلتے ہیں، کسی بھی دشمن کے خلاف اگر جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ حوالہ دیکھیے دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات ضرور دیکھیے گا، آپ کو وہاں یہ حوالہ مل جائے گا. نمبر 3، آنے والی کسی آفت کو ٹالنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں یا آنے والے سالوں میں کوئی ایسی ہولناک بیماری، کمزوری یا کوئی ایسا پرابلم اگر آپ کو شک پڑتا ہے یا آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے آنے والی آفت کو ٹالنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے ہمیں یونا نبی کے حوالے میں ملتی ہے. یوحنا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت آپ دیکھیں. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی بدکاری بڑھ گئی اور ان کو معلوم تھا کہ خدا ایک بہت بڑی آفت ہمارے اوپر مسلط کرے گا، ہم پر لائے گا. تب وہاں سے لے کے بڑے بادشاہ سے لے کے نوکر تک، ہر جانور تک انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، گریہ زاری کی، اور خدا نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور ان کو معاف کر دیا. کوئی بھی آفت اگر آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. نمبر 4 اس کا یہ ہے کہ اگر آپ فروتن بننا چاہتے ہیں، خدا کے سامنے حلیم ہونا چاہتے ہیں. مسیح یسوع نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو حلیم ہے. اگر ہم حلیم بننا چاہتے ہیں، فروتن بننا چاہتے ہیں، خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کریں، یسوع مسیح کے پیٹرن کو اپنائیں، اور متی کی انجیل اس کا 6 باب ضرور ریڈ کریں خدا کے کلام میں سے.
اور اسی طرح عزرا کی کتاب اس کا 8 باب 21ویں آیت جو ہے ضرور پڑھیے گا اس کے تعلق سے۔ 5ویں بات، خدا کے کلام کا بھید سمجھنے کے لیے آج بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں، بہت سارے دوست ساتھی ہیں کہ وہ بہت ساری باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھنے کے لیے ریویلیشن مانگتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا اپنے اس ریویلیشن کو کھولے تاکہ آپ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں، اور اس کے لیے اس بھید کو سمجھنے کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ریفرنس جو ہے آپ کو دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بھید ہے یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، خدا سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا اور انسان کے درمیان ایک گہرا تعلق جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اور خدا سے ہدایت پانے کے لیے، خدا سے رہنمائی پانے کے لیے، خدا سے حکمت اور دانش حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا حوالہ عہد جدید میں سے اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو برکت ملے گی اور آپ کو وہاں پوری ہدایت ملے گی کہ کس طریقے سے آپ اس روزے کو رکھ سکتے ہو۔ نمبر 7، آپ کے لیے خدمت کے لیے الگ ہونے کے لیے بھی آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کسی کام کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، یا کہیں آپ کلام سنانا چاہتے ہیں، کہیں ورشپ کرنا چاہتے ہیں، یا خدا کے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتے ہیں، خدا کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے میل کو بحال کریں، اور خدا کی خدمت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھنا چاہتے ہیں، خدمت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت میں آئیں، تو پھر آپ کو اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدمت کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، الگ سے مراد کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو کام آپ کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ جو آپ کے گہرے تعلقات ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر، ان سے الگ ہو کر، ان کو ختم کر کے، ان کو بالکل چھوڑ کر، الگ ہو کر، بالکل کلیئرلی طور پہ خدا کے ساتھ اگر جڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدمت کے لیے الگ ہونے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا پیٹرن آپ کو اعمال 13 باب اور اس کی 3 آیت میں ملے گا۔ چونکہ میں یہ ریفرنس اس لیے آپ کو دیتا ہوں تاکہ جب آپ میسج سننے کے بعد اگر آپ حوالہ جات لکھیں تو وہاں سے آپ اس کو ریڈ کر کے آپ اچھے طریقے سے روزے کے تعلق سے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، جماعت میں بزرگ مقرر کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں، بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خادم یا لیڈر یا کوئی ورشپر مقرر کیا جائے تاکہ وہ ورشپ کر سکے، کوئی خادم خدا کا کلام سنا سکے، کوئی بہن یا بیٹی تیار کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی بشارت دے سکے، انجیلی بشارت کے لیے تیار کرنے کے لیے، خدا کے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے روزہ رکھیں۔ جماعت میں اگر آپ بزرگ یا کسی بھی بہن بھائی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ضرور روزہ رکھیے۔ اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا۔ نمبر 9، سر پر ہاتھ رکھنے کی رسم ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی رسم ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جی آپ بالکل، کسی کو آپ مخصوص کرنا چاہتے ہیں خدمت کے لیے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اعمال 13 باب آپ ضرور پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے، آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب وہاں ملیں گے۔ اب بڑا خاص اور اہم پوائنٹ نمبر 10 جو بڑا معاف کیجیے گا، بڑا خاص اور اہم ہے، اور وہ ہے کسی بدروح کو نکالنے کے لیے
روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آج میرے بہن بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ بڑی بات کلیئر خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتائی ہے، خدا کے کلام کا یہ پیٹرن ہے کہ جب بھی ہم کہیں بھی موجود ہوں، جب کوئی ایسا کیس آ جائے، کوئی بدرو کا کیس آ جائے، بے شک خدا نے آپ کو حکمت دی ہے، خدا نے آپ کو ول پاور دی ہے، اور آپ خدا کے اس پریزنٹ میں ہوتے ہوئے آپ جب دعا کرتے ہیں تو بدروہیں چلاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، لیکن اس سے پیشتر کہ آپ اس خدمت کے لیے، بدروہوں کو نکالنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں یا کہیں بھی آپ خدمت کے تعلق سے جاتے ہیں تو کوشش کریں ممکن ہو سکے تو ضرور آپ 1 یا 2 دن روزے میں ضرور ٹھہریں، تاکہ آپ جب روزے میں ٹھہریں گے تو خدا کی قربت میں ہوں گے، تب ابلیس کا کوئی داؤ پیچ آپ کی زندگی میں نہیں چلے گا۔ اور بدروہوں کو نکالنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال آپ کو متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 21ویں آیت میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ اس کے بعد 11ویں بات، روحانی بیداری کی میٹنگوں کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری میٹنگز، بہت سارے کروسٹس، سیمینارز اور بہت ساری ایسی میٹنگز، پروگرام ہم مختلف جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پروگرام کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی فیلوشپ کے پروگرام، بہنوں کی میٹنگ، سنڈے سکول میٹنگ، سیٹرڈے میٹنگ، فرائیڈے میٹنگ، اور اس کے بعد دعائیہ میٹنگ، شفائیہ میٹنگ، اور بہت ساری میٹنگ جو ہیں ہم کراتے ہیں۔ ان روحانی بیداری کی میٹنگوں کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور 12ویں بات، ہمیں بیماری سے شفا پانے کے لیے بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیماری نہیں جا رہی، اس کے اندر کمی کمزوری آ رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ روزہ ہمیں کس ٹائم کیسے رکھنا ہے، اس کی ڈیٹیل بعد میں ہم سیکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں بیماری سے شفا پانے کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور 13ویں بات، کسی نئی جگہ میں کلیسیا قائم کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک جگہ پہ خدمت کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، کسی چرچ کے ساتھ آپ بالکل ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی کلیسیا کی ایک دوسری برانچ دوسری جگہ پہ قائم ہو، اور اس کے بعد پھر کہیں اور قائم ہو، یوں خدا کا کلام آگے چلے، تو اس کے لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کلیسیا قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو روزے کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر کیسا ہوگا کہ آپ کی جو چرچ کلیسیا ہے وہ سب متفق ہو کر مل کر اکٹھے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا کا خادم جس نے یہ سوچا، جس کے خیال میں آیا کہ وہ ایک کلیسیا ایک جگہ پہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے اور خدا کے سامنے جھکے اور روزہ رکھ کر کلیسیا قائم کرنے کے لیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہم نے روزے کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ روزے کے متعلق اور بہت کچھ جان پائیں گے۔ اور روزہ جو ہے کیونکہ مختلف ادوار میں منایا جاتا تھا، روزہ رکھا جاتا تھا، اور روزے کی بہت ساری قسمیں تھیں، اس کے بارے میں جب نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم سیکھیں گے روزے کے تعلق سے، کیونکہ یہ ایک طویل ہے پروگرام، اور میں چاہوں گا کہ جتنا مجھے آتا ہے اور جتنا میں نے سیکھا ہے، اور بالکل سادی زبان میں، سادے الفاظ میں، تاکہ میرے ہر بہن بھائی جو ان پڑھے ہیں اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو انڈیا سے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو پاکستان سے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو دبئی سے ہیں، اور اس کے بعد کویت سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، اور بہت سارے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بہن بھائی، اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کی اردو اچھی نہیں ہے، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ صاف الفاظ، چھوٹے الفاظوں میں خدا کا کلام بیان کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ صاف اور چھوٹے اور وہ الفاظ جو بالکل اردو کے صاف الفاظ ہیں اچھے طریقے سے بولے جائیں۔ تو پھر بھی میں
کبھی کبھی بولنے میں کمزوری مجھ میں آ سکتی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سکھاؤں۔ اور میرے جتنے بہن بھائی واٹس ایپ پہ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سننا چاہتے ہیں، ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ سکرین پر آپ کو نمبر مل جائے گا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلی خدا کا کلام، خدا کی آواز آپ سن سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم خدا کے کلام میں روزے کے بارے میں سیکھیں گے کہ روزہ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سو خدا کا کلام جو آج آپ نے سنا، خداوند اس کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، خداوند کا جلالی اور قوی اور مبارک ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑا رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔